बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 11 मई है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला के अंदर जर्नैली अदालत का एक नया जुल्म, इमरान खान को किस तरह से बुनियादी हकूक़ से डिनाई किया जा रहा है, और बहनों की मुलाकात का दिन मंगल अडयाला के बाहर धरना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तैयारी कर रही है, और पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ को पार्लिमान में वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है, और इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों हिकमत अमली नहीं बनाई जाती। तो उसे इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि पंजाब के अंदर वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन हुआ। रात पंजाब में क्या कुछ होता रहा और लोगों को किस तरह डराया धमकाया जा रहा है, और चादर चार दीवारी के तकद्दुस को किस तरह पामाल किया गया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर सलम जावेद के हवाले से भी एक अपडेट है। और फिर दोस्तों, यूरेनियम ईरान की रेड लाइन है, और अमेरिका को क्या पैगाम दिया गया है ईरानी क़यादत की तरफ से, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर यह है कि हर गुजरते दिन के साथ इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इमरान खान पर जुल्म के नए पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई के साथ साथ जो उनका बुनियादी हक है वकला का एक्सेस, इससे भी डिनाई किया जा रहा है। दोस्तों, एक दरख्वास्त थी अदालत के अंदर, और इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इमरान खान को जो उनके वकला है उनका एक्सेस दिया जाए और कुछ कागजात के ऊपर दस्तखत करवाने हैं। अब देखें, ये जो अदालतें जो इस वक्त सहूलतकारी कर रही हैं, किस तरह से ताकतवरों को फैसिलिटेट कर रही हैं, और इमरान खान को जो वकला का एक्सेस है वो तो डिनाई किया जाता ही है, लेकिन अदालत इस केस को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। खालिद यूसुफ साहब अदालत के हुक्म के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर मुतादिद दफ़ा खड़े रहे, और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए। अल जज़ीरा में उनका एक इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह वो आकर यहाँ पर खड़े होते हैं और कागजात के ऊपर उन्हें दस्तखत करवाने हैं इमरान खान के, लेकिन इन दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं किया जाता। अगर अदालत के सीने में ज़रा सा भी दिल होता और ये जर्नैली अदालतें ना होती, ये पाकिस्तान में सहूलतकार अदालतें ना होती, तो अदालत कह सकती थी ना कि ठीक है, जिस अदालत के अंदर ये केस आपका जाना है, हम उसको ये हुक्म जारी कर देते हैं, और अदालत कोई फ़ैसला कर देती है कि इमरान खान के मुकदमात के अंदर अगर अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट उनके दस्तखत नहीं भी करवाता, तब भी इमरान खान के वकला उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख कर देते हैं। अदालतें ये करती हैं। और अदालत अगर सुपरिटेंडेंट को बुलाकर नहीं पूछ सकती, और सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो नहीं आना चाहते, या किसी ने उनको रोक कर रखा हुआ है, तो अदालतों के पास ये इस्तेहकाक होता है, क्योंकि ये अदालतें एक मखसूस तरीके से और सहूलतकारी के तहत जो है चलाई जा रही हैं। तो इनसे किस किस्म के हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं, ज़रा मुलाहिज़ा करें। अडयाला जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान के वकालतनामे पर दस्तखत ना करा के देने के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने 25 मई को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब कर लिया, और जवाब जो है वो मांगा है। अच्छा, तलब नहीं, जवाब तलब किया है। दरख्वास्त गुजार वकील खालिद यूसुफ चौधरी के बकौल वो 27 मार्च, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल ज़ाती हैसियत में इमरान खान के वकालतनामे लेकर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अडयाला जेल ने इनको वसूल करने से इनकार कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक और काम ये होता है कि इसको TCS भी करवाया जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी, और फिर दीगर मामला भी। लेकिन अदालत में केस जाने से पहले सुपरिटेंडेंट ये कहते हैं जी कि जनाब हमें तो कोई कागज़ नहीं मिले। अगर आपको मिले भी होंगे तो TCS वालों की क्या मजाल है कि वो कागज़ आए इमरान खान का, किसी के वकील का, और वो अडयाला जेल भेज दे। यकीनन ये उन लोगों को भेज दिया गया होगा जो अडयाला इस वक्त मुकम्मल कब्जे में करके बैठे हुए हैं। पहले इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ लगाया गया, उस दरख्वास्त को एतराज़ के साथ जब दूर करके अदालत में पेश किया जाता है, तो जो तारीख दी गई वो 11 मई को नोटिस और 25 मई को समाअत। तो अब टोटल देखें जी, 30 अप्रैल एतराज़ात दूर हुए, 11 मई को नोटिस जारी होते हैं, और 25 के लिए इसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई। यानी इमरान खान को मज़ीद अगले 15-16 दिन जो इंसाफ है ये एक्सेस नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में कोई ऐसा मुजरिम नहीं होगा जिसे उसके वकील से मुलाकात के लिए रोका जाए। यहाँ पर नशई, यहाँ पर कातिल, यहाँ पर दहशतगर्द, यहाँ पर रियासती दहशतगर्दी में मुलविस अफराद, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा कोई दहशतगर्द भी होगा ना, उसको भी काउंसल एक्सेस दिया जाता है। जासूसों तक को आपने एक्सेस दे दिया, जासूसों तक की फैमिली से मुलाकातें करवाई गई। कुलभूषण यादव की वीडियोस अगर आप उठाकर देखें तो उसकी फैमिली मिल रही है, फिर फैमिली के इंटरव्यूज़ भी आए, और फिर कुलभूषण यादव किस हालत में है वो दुनिया को दिखाया भी जाता है।
لیکن یہ ملاقات عمران خان سے نہیں کروانی. ہم دنیا کی ثالثی کروا رہے ہیں لیکن عمران خان سے ملاقات اس لیے نہیں کروانی چونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس ثالثی کے پیچھے کب تک چھپتے رہیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی جو ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا لیکن وہ چھپ رہے ہیں ثالثی کے پیچھے کہ دیکھیں جی پاسپورٹ کو عزت مل گئی. تو دنیا جو ہے وہ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے لیکن آپ کے لوگ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ شہباز صاحب وہ بھی ذرا غور کریں. اور یہ جو راستے آپ نے اختیار کر لیے GHQ اور طاقتوروں کے راستے، ان راستوں سے اقتدار کی کرسی تک آپ پہنچ تو سکتے ہیں لیکن کتنے دیر تک؟ تو اس کو ایسا لگتا ہے یہ کہ پاکستان میں ان خاندانوں کو بھی اب احساس ہو چکا ہے اور سمجھ آ گئی کہ یار ہمارا عوام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر ہم نے حکومت میں بار بار آنا ہے، پروٹوکول دینا ہے، جھوٹی تقریریں کرنی ہے، عوام کے درمیان جا کر ان کو بیوقوف بنانا ہے تو ہمیں پاکستان میں طاقتوروں کے لیے کام کرنا ہوگا. جب کوئی منسٹر یہ کہتا ہے نا کہ میں ایک ادنا ورکر کی حیثیت سے آپ تمام دوستوں سے مخاطب ہوں تو سوال یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام کے لیے آپ ادنا ورکر کیوں نہیں بنتے جس کے مینڈیٹ کے ذریعے آپ اس کرسی تک پہنچے؟ اور خیر مینڈیٹ تو عوام کا تھا ہی نہیں، مینڈیٹ تو کسی اور کا تھا تو نوکری بھی پھر انہی کی ہوگی، پھر انہی کے ادنے ورکر کے طور پر آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے. تو 225 مئی سماعت کا دن ہے جب عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آئے گا اور کہے گا کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور پھر ایک اور تاریخ دے دی جائے گی. یعنی وکلا کا ایکسیس والا معاملہ عمران خان کا انہوں نے روک کے رکھا ہے. اس کے پیچھے کیچ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اگر درخواست یہ جو دستخط ہیں اگر ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ تاریخ اور جو دستخط ہے یہ کرنے نہیں دے رہے اور اعتراضات لگ رہے ہیں. چونکہ دوستو یاد رکھیے گا کہ ادھر سے جو تاریخ ہے خان صاحب کی سزا معطلی کا معاملہ تو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا تھا، لیکن جو دوسرا اپیل والا معاملہ ہے اس کی سماعت ہونے والی ہے اور اس سماعت کو یہ انیشیٹ کریں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اگلی سماعت کے اوپر دلائل نہیں دیں گے تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر دیں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ مکمل طور پہ کمپرومائز ہے اور اس سماعت کو شروع ہونے سے پہلے، کیس لگنے سے پہلے، اپیلیں مقرر ہونے سے پہلے یہ کبھی بھی عمران خان کے دستخط جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے. اور اس طرح سے یہ جو میں نے لکھا نا کہ جرنیلی عدالتیں اور کیا ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں نا کہ عمران خان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے، پورے پاکستان کو انصاف ملے گا. عدالتیں چل کر نواز شریف کے سامنے ہاتھ باندھ کر ان کے بائیو میٹرک کریں گے لیکن قوم کے لیڈر کو، پاکستان کی عوام کے لیڈر کو، جمہوری لیڈر کو اور قائد جمہوریت کو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اسے بائیو میٹرک کروانے کے لیے جب وہ پہنچا ایک عدالت کے احاطے میں وہاں پر اسے گرفتار کیا، کالر سے پکڑ کر کھینچا اور یہ پاکستان کے اندر ایک نیو آرڈر بن چکا ہے. اور اس میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں اور یہ اڈیالہ سے خبر ہے اور بشرا بی بی کی بھی ایک درخواست تھی اور اس درخواست کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی فیملی اڈیالہ جیل پہنچی ہے جی، اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بشرا بی بی کی بیٹی کی درخواست جو وہ سنے گا اور عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بشرا بی بی کو سننے کا حکم دیا اور بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ شیخ اور بھابھی مہرالنساء جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. دیکھیں یہ سننا نہ سننا عدالت کے پاس یہ اختیار تھا اور اس اختیار کو آپ استعمال کریں. اب اس اختیار کو بھی آپ نے ایک قیدی کو جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، جو حصول انصاف ہے اس کے لیے استعمال نہیں کرنا تو پھر کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے؟ پاکستان کی ان عدالتوں کو تالے لگا دیں. پاکستان میں انصاف کا جو سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے، غریب کے لیے قانون کچھ اور امیر کے لیے قانون کچھ اور، اس کی دوستو یہ ایک ٹیپیکل ایگزامپل ہے جہاں پر عمران خان کو ایکسیس نہیں ہے، فیملی کو ایکسیس نہیں ہے، بہنوں کو ایکسیس نہیں ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہر قیدی کو ایکسیس ملے گا، اس کے خاندان کو ایکسیس ملے گا، لیکن یہ ایکسیس عمران خان کے لیے انہوں نے بند کر دیا. اور دوستو آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کل ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے اور یہ اڈیالہ کے باہر ہوگا. اگر آپ پچھلے 3-4 ہفتوں کی علیمہ خان کی، نوری نیازی کی، عظمیٰ خان کی گفتگو کو دیکھیں تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا. انہوں نے لیڈرشپ کے نام لے کر ان کو بتایا تھا کہ آپ اگر تحریک انصاف میں عمران خان کی وجہ سے ہیں اور عمران خان کے ووٹ بینک کو آپ نے خود قبول کیا اور اس ووٹ بینک کے اوپر آپ اس وقت براجمان ہیں تو پھر یہ تقاضا ہے اس ووٹ بینک کا، اس مینڈیٹ کا کہ آپ عمران خان کی رہائی کی تحریک کے لیے بھی کچھ کریں. دوستو جو تکلیف دہ بات ہے نا، ان پچھلے 3 برسوں میں پاکستان کی حقیقی آزادی سے یہ تحریک جو ہے کنورٹ ہوئی عمران خان کی رہائی، عمران خان کی رہائی کی تحریک سے یہ پھر کنورٹ ہو گئی رسائی، ملاقات کرواؤ اور پھر وہ دوائی. یہ تمام چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین نے خود ہاتھوں سے سرنڈر کی ہے.
آپ تحریک انصاف میں کسی کو بھی فون کر لیں, کسی سے بھی بات کریں, تو وہ یہ کہتے ہیں جی جس نے نہیں جانا نا وہ کہتا ہے جی کہ جو بھی ہائی کمان فیصلہ کرے گی ہم یہ کریں گے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. 2 روز پہلے, بلکہ اس سے پہلے کچھ دن ہم نے شیخ وقاص صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا ٹی وی پر. وہ آئے, انہوں نے کہا جی کہ میں نے اڈیالہ جانا ہے یا نہیں جانا اس پہ ہائی کمان نے فیصلہ نہیں کیا. عقل کے اندھو, بے شرمو, ہائی کمان کون ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ ہائی کمان تو یا عوام ہے یا عمران خان ہے, اور عوام نے آپ کو مینڈیٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں. تو یہ آپ کو نا ایک ٹپیکل ایک ٹینڈنسی تحریک انصاف کے قائدین میں نظر آئے گی. جس سے بھی آپ پوچھیں, جس کو آپ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے, تو وہ آگے سے آپ کو جواب دیتے ہیں. میری کل 2-3 لوگوں سے بات ہوئی, جی سیاسی کمیٹی میں ہاشمی صاحب ہم بات کر رہے ہیں, ہم یہ معاملہ اپنی پارلیمانی اجلاس کے اندر بھی اٹھائیں گے. یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ, یہ کسی علاقے میں آپ نے کسی حلقے کے لیے فنڈ جاری نہیں کرنے کہ کسی ایم این اے کو فنڈ جاری نہیں ہو رہے اور میں نے آپ کو سوال کیا اور آپ نے کہا کہ ہم اسے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے. یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت اس وقت کمپرومائز ہے, اور علیمہ خان اور خاندان کے باقی لوگ یہ بار بار آپ کو بتا رہے ہیں. فرق صرف اب اتنا سا رہ گیا ہے کہ یہ کمپرومائز پہلے بھی تھے, ان کی شناخت پریڈ نہیں ہو رہی تھی, کچھ کی ہو گئی تھی اور کچھ کی اب ہو رہی ہے, اور ان پچھلے 5-6 ہفتوں کے اندر یہ تمام لوگ مزید ایکسپوز ہوئے. آپ اوپر سے شروع کر لیں, بیرسٹر گوہر, شیخ وقاص اکرم, علی محمد خان, پارٹی کے جتنے بھی سینیٹرز ہیں, 300 کے 300 افراد آپ کو اس وقت ایکسپوز ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے چہرے ذرا ملاحظہ کریں. یہ لوگ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر, میں نے کل اس پہ ہم نے بات بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹس آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیں ان لوگوں کے, وہاں پر 9 مئی کے حوالے سے لوگوں نے ٹویٹ ری ٹویٹ نہیں کیا, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کی پرائیورٹیز کیا ہیں. یہ عمران خان کو کبھی بھی رہا نہیں ہونے دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سارے قائدین, ان کے پلے جی کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا بھی تو یہ عمران خان کی رہائی کے لیے اپنے آج کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. علیمہ خان اور نورین نیازی نے اپنے انٹرویوز میں متعدد دفعہ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا. اور دوستو اب کل ہونے کیا جا رہا ہے؟ کل جی ہونے یہ جا رہا ہے, ایک تو سہیل افریدی کو بہنیں یہ بار بار کہہ چکی ہیں کہ آپ اڈیالہ کے باہر آ کر اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ کال کریں. اگر آپ نے اسمبلی کسی میدان میں بلانی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تاریخی کام ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر اسمبلی اجلاس بلایا جائے. دوستو کل پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بھی نظر رکھے گا. کل پاکستان میں عمران خان کو پیار کرنے والے سب نظر رکھیں گے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اب تو جی ان کی لسٹیں تیار ہونی چاہیے کہ کون نہیں آیا. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لسٹیں تیار کی ہیں, ہم دیکھیں گے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے, ان کو ہم وارننگ جاری کریں گے, اس طرح تحریکیں نہیں چلتی. یہ کوئی نواز شریف کا جلسہ نہیں ہے کہ جہاں پر ٹول پلازوں کے اوپر اور شہر میں داخل جب آپ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پولیس والے لسٹیں لے کر کھڑے ہوں گے اور شناختی کارڈ سے شناخت پریڈ ہو رہی ہوگی کہ کون آیا کون نہیں آیا. یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ تھا, لیکن تحریک انصاف کے قائدین نے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا اور عمران خان کے اس پورے کیس کو انہوں نے خراب کر دیا. اور ابھی بھی وقت ہے. تحریک انصاف اگر مزاحمت کا راستہ اختیار کرتی ہے تو یہی راستہ ہے عمران خان کی رہائی کا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف یہ تمام فیصلے کب کرے گی؟ کل کا دن جی کریک ڈاؤن ہوگا. آج رات بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن ہوا. اور دوستو پنجاب کے ہر شہر کے اندر ایس ایچ او صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے, ایم پی اے, کوئی ورکر, کوئی عہدیدار جھنڈا لے کر باہر نکلا تو آپ کی خیر نہیں ہے اور آپ نے ان لوگوں پر نظر رکھنی ہے. میری نا بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے پنجاب میں جو ہمارے او ایس آرز تھے, جو آؤٹ اسٹیشن جتنے بھی آپ کے کورسپونڈنٹس ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہر تھانے کے اندر ایک لسٹ تیار کر کے متعلقہ ایس ایچ اوز کے حوالے کی گئی ہیں, اور یہ کام پچھلے 2-2.5 برسوں سے ہو رہا ہے جب سے حکومت آئی, خاص طور پہ پنجاب میں. اور ہر ایس ایچ او کو یہ بتا دیا گیا ہے, اس کو یہ چیک کر کے کسی بھی تھانے کا انچارج بنایا گیا کہ اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے, اور نون لیگ نے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا. پورا پنجاب آپ کو نون لیگ کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آئے گا. کسی کو اگر شک ہوتا ہے نا یار یہ ینگسٹر ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو ذرا سافٹ کارنر رکھتا ہے, اس کو فوری طور پہ تبدیل کر دیا گیا. آپ جتنی بھی لاٹ دیکھیں گے تھانوں کے انچارج جتنے بھی آپ کو پنجاب میں نظر آتے ہیں, وہ ساری وہ لاٹ ہے جو نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہے فار اوور دا ایئرس, اور ان کی کارکردگی اور ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد پر, کارکردگی نہیں پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنیاد کے اوپر ان کو یہ تمام جو چارج کسی بھی تھانے کا چارج جو ہے وہ دیا گیا. تو سو کل کا دن امپورٹنٹ ہے. لیٹ سی کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگ آتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جو بہنوں نے بار بار کہی
کہ ورکر آئے یا نہ آئے، لیکن یہ 300 کے 300 جو ایم این ایز ایم پیز ہیں ان کو آنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رات ایک باقاعدہ کریک ڈاؤن کیا گیا، اور کریک ڈاؤن کی وجہ کیا تھی کہ ایک خاتون نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو کیوں لہرایا اور احتجاج کیوں کیا۔ تفصیلات کے مطابق جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جی، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جرم یہ بنا ہے کہ آپ نے عمران خان کا نام کیوں لیا اور جھنڈا کیوں اٹھایا، اور عوام کی سب سے مقبول اور سب سے بڑی نمائندگی رکھنے والی سیاسی جماعت جس کا مینڈیٹ چرا کر یہ مافیا ملک پر قابض ہے، اس جماعت کا جھنڈا اٹھانے پر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں۔ ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی کے خلاف ریلی میں پی ٹی آئی کے جھنڈا لہرانے پر پی ٹی آئی کی خاتون کارکن فضا عالم سمیت ریلی کے دیگر شرکا پر ایف آئی آر درج۔ رات گئے مرد پولیس اہلکار فضا عالم کی چادر چار دیواری کے تقدس کا پامال کرتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کو اٹھا کر لے گئے۔ تو اس سے زیادہ فسطائی طور کیا ہوگی؟ آپ ایگزامپلس دیتے ہیں ویسٹ کی، آپ ایگزامپلس دیتے ہیں کہ دیکھیں جی پوری دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کی جا رہی ہے، دنیا میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لا قانونیت کتنی ہے۔ جس ملک کے اندر مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرنے پر آپ پرچے دینا شروع کر دیں کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا تھا، وہاں پہ رہ کے جاتا ہے۔ مزدور نکلے پاکستان کے اندر، طبقات نکلیں، وکلا نکلے، ڈاکٹرز نکلیں، بچے نکلیں، بوڑھے نکلیں، کل کو ان لوگوں نے اسی قسم کے مقدمات جو ہیں وہ بنانے۔ مریم نواز نے پنجاب کے اندر جتنا ظلم شروع کیا ہوا ہے پاکستان کی دوستو سیاسی تاریخ میں، ہم نے اتنا ظلم مشرف صاحب کے دور میں بھی نہیں دیکھا۔ لوگ سڑکوں پہ آتے تھے، وکلا نکلتے تھے، احتجاج کرتے تھے، لیکن آج یہ احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تمام جو سیاسی دھڑے ہیں یہ وکلا کے دھڑے مکمل طور پہ کمپرومائز ہو چکے، یا ان کو کمپرومائز کر دیا گیا۔ آج وکلا تحریک شروع ہونی چاہیے۔ پاکستان میں عدالتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے حال بیان کیا ہے، اس سے آپ کو بڑا ایشو کیا ملے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، پاکستان میں قانون کو پامال کیا جاتا ہے، عمران خان کو ایکسیس نہیں ہے، وکلا کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ ایک افتخار چودھری کے لیے وکلا برادری باہر نکلی، 60 ججز کو ڈسپوز کر دیا گیا، وکلا برادری باہر نکلی، لیکن آج یہاں پر پوری عدلیہ کے اوپر قبضہ کر لیا گیا۔ آپ کو مسئلہ یہ تھا کہ پی سی او ججز ناقابل قبول، یہی معاملہ تھا نا۔ آج تو ہر طرف آپ کو پی سی او زدہ ججز نظر آئیں گے، جنہوں نے جو حلف لیا ہے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو سہولت کار یہ ججز نظر آئیں گے۔ آج سے پہلے وکلا تحریک کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج 2026 میں 11 مئی 2026 کو یہ آپ کو ضرورت ہے۔ تو وکلا برادری کو سوچنا ہوگا۔ جنرل ہاؤس اجلاس، حامد خان صاحب سے سوال کیا کہ سر اب نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جنرل ہاؤس اجلاس بلاتے ہیں۔ دوستو اسی قسم کا اب کام جو ہے، یعنی ایک بند کمرے میں آپ آئے، آپ نے تقریریں کی اور آپ چلے گئے اور ایک قرارداد پاس کی، اب اسی قسم کا کام جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اور آپ بند کمروں میں اجلاس بلائیں، آپ پورے پاکستان کو بند کمروں میں اکٹھا کر لیں، لیکن جب تک مزاحمت سڑک پر نہیں ہوگی اور ان لوگوں کو ٹکر نہیں دی جائے گی عمران خان کی رہائی یا کوئی بھی مدعا، آپ اس حکومت سے حل نہیں کروا سکتے۔ دوستو ایک اور کام یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایوان کے اندر کیا حکمت عملی اپنائی جائے اس کا پارلیمانی ایک پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی اسمبلی ایوان کے اندر کی حکمت عملی زیر بحث آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر کی ایڈوائزری کمیٹی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اسد کیسر کے مطابق پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات اور صحت کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اجلاس میں پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی کے حوالے سے حکمت عملی پر مشاورت ہوگی، اور برسٹر گوہر نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے کے بعد ہم ایڈوائزری کمیٹی میں بھی نہیں گئے، آج پارلیمانی پارٹی اجلاس میں ایوان کی کارروائی کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ دیکھیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے جب آپ یہ سنتے ہیں ان کے منہ سے۔ اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات اور صحت کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ ابھی یہ بحث ہی کروا رہے ہیں کہ ہم نے تحریک چلانی ہے نہیں چلانی۔ دیکھیں یہ سب لوگ کمپرومائز ہیں۔ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی جو کمپرومائز نہ ہو۔ آج یہ کمپرومائز ہیں، یہ کل بھی کمپرومائز تھے، آج یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف جو کوششیں کر رہی ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ مراد سعید صاحب کا جی ایک انٹرویو، اور وہ شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ آ رہا ہے، اور کافی عرصے کے بعد مراد سعید صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ مراد سعید صاحب منظر عام پر آ کر اپنی گرفتاری دے کر کیا اپنے کیسز کا دفاع کریں گے یا پھر اسی طرح معاملہ رہے گا۔ لیکن آج کا جو ان کا انٹرویو ہے بہت ہی اہم ہے، اور وہ جو ان کے کیپشنز لکھے ہوئے تھے، جو اے آئی سے تیار کروائے گئے کیپشنز تھے، جس میں لکھا ہوا تھا کہ مراد سعید کے انکشافات اور پہلی مرتبہ وہ تمام حقائق جو ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ حقائق سر اس ملک کے اندر صرف ایک ہی ہیں، اور وہ حقائق یہ ہیں کہ ایک ہے لیڈرشپ،
جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تو بلاتی ہے لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے عملاً آپ کو کچھ کرتی نظر نہیں آتی۔ ایک ہے ورکر جو رات کی تاریکی میں چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال جب کیا جاتا ہے تو وہ گرفتاری دیتا ہے۔ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ ورکر جیل میں، ملٹری جیل میں موجود ہے، اس کو قید کر دیا گیا اور اس کا باپ باہر اس کے انتظار میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنی بھی پراکسیز ہیں، رانگ نمبرز ہیں، یہ مزید ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اگر اس ملاقات کے بعد کوئی اہم اعلان نہ کیا گیا اور اگر ملاقات ہو جاتی ہے بہنوں کی، بیٹیوں کی، بشرا بیوی کی بیٹیوں کی، خاندان کی، تو باہر پیغام ضرور آنا چاہیے۔ اور آخری دفعہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے جو باتیں کہی اپنی آنکھ کے حوالے سے کہی۔ پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ یہ ستمبر تک جو آپ یہ کھیل کھیل رہی ہیں، ڈرامے بازی جو چل رہی ہے، قوم اس کو بخوبی جانتی ہے۔ کوئی اس کے اوپر ویلاگ کرے یا نہ کرے، لیکن ان کی حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی۔ اب یہ ستمبر تک لے کر چیزوں کو جائیں گے، کیونکہ کسی ارسطو نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ستمبر تک ویٹ کر لو، اس کے بعد حالات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اگر عمران خان سے بے وفائی کر کے اس ٹولے کے ساتھ جا کر بیٹھے تو یہ نہ صرف عمران خان کے ساتھ غداری ہوگی بلکہ اس قوم کے ساتھ بھی غداری ہوگی۔ اور اب غدار کہاں ہے، غدار کون ہے، پاکستان کی عوام بخوبی جانتی ہے۔ اور دوستو آخر میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ یہ دے دوں کہ پاکستان تو ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، اور یہ ثالثی اب ایسا لگتا ہے کہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ کو اس کے اہداف حاصل نہیں ہو جاتے۔ اور پاکستان کے اندر اس حکومت کے اوپر تنقید روکنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ بھائی ہم تو ثالثی کر رہے ہیں اور امریکہ دیکھو ہمارا بھائی ہے۔ امریکی اخبار کا ایک دعویٰ سامنے آیا اور اس میں یورینیم افزودگی کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ امریکہ کے اخبارات ایران کے یورینیم پروگرام، ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے گاہے بگاہے ایسی خبریں دیتے ہیں، اور یہ کسی کی خواہشات تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں یہ خبریں جھوٹی ہیں۔ اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ ایران کی طرف سے آیا کہ امریکی اخبار جو ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور ہم نے ایسا کسی قسم کا جو مطالبہ تھا امریکہ کا اسے قبول نہیں کیا۔ اب دعویٰ کیا ہے؟ ایران نے یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، یہ امریکی اخبار کا دعویٰ تھا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کی تجاویز پر امریکہ کو بھجوائے گئے جواب میں یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی اخبار کے مطابق تاہم ایران نے امریکہ کا 20 سال تک یورینیم افزودہ نہ کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے جنگ بندی اور آبِ ہرمز مرحلہ وار کھولنے کی تجویز دی۔ ایران نے امریکی پابندیاں اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران نے جوہری معاملات پر آئندہ 30 روز میں مذاکرات کی تجویز دی، اور ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کیا۔ سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی سرکاری ذرائع نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس سے پہلے بھی دوستوں جو ملاقات ہوئی مسعود پزشکیان کی مجتبیٰ خامنہئی سے، اس پہ یہ بڑا واضح کر دیا گیا تھا کہ ایران کی ریڈ لائن یورینیم ہے، اور اس یورینیم کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے کی کوشش بھی کرو گے تو کر کے دیکھ لو، اور اس کا تمہیں جواب دے دیا جائے گا۔ اور دوستوں اس جنگ میں جانے سے پہلے بھی ان آپشنز کے اوپر غور کیا گیا ہوگا کہ ریئیکشن ٹائم کیسا ہوگا، ہم کس طرح سے ایران میں داخل ہوں گے، لیکن جو بھی آپ نے تدبیر اپنائی وہ الٹی پڑ گئی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈیسپریٹ آپ کو نظر آئیں گے، ایک ڈیسپریٹ سچویشن کے اندر، اور انہوں نے جو اپنی ٹویٹ سوشل کے اوپر جو جواب دیا وہ کیا کہتے ہیں جی کہ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز کے جواب کو مسترد ہم کرتے ہیں، اور اپنے مختصر پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے نام نہاد نمائندوں کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھا اور یہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، لیکن آپ کے پاس آپشنز اب کیا ہیں؟ کیا آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور جاتے جاتے آپ کے لیے کچھ فیس سیونگ کا جو میٹیریل ہے وہ آپ کو مل سکے؟ نیریٹو بلڈنگ آپ پہلے ہی کر رہے تھے، لیکن دوستوں جو گفتگو انہوں نے ایک صحافی کے ساتھ کی ہے ٹیلی فون کے اوپر وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، اور دی نیشنل ڈیسک میں انہوں نے گفتگو کے دوران کیا کہا، دو چیزیں انہوں نے بڑی واضح کر دی ہیں کہ ایک تو جنگ یہ ہماری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آبِ ہرمز کی ضرورت نہیں، اور ان کے بقول یہ اقدامات اسرائیل، سعودی عرب، عراق، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر اتحادیوں کی مدد کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہم تو یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ ایرانی قیادت کے اہم حصے ختم ہو چکے، ایران کی اے ٹیم جا چکی، بی ٹیم جا چکی، اور سی ٹیم کا کچھ بھی حصہ اب جو ہے وہ ختم ہو چکا، یعنی بچا نہیں ہے، اور ایران معاہدہ کرتا ہے تو پھر اسے توڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ معاہدہ کرتا ہے۔
اگر امریکہ آج وہاں سے نکل بھی جائے، سنیں ذرا، آج امریکہ اگر وہاں سے نکل بھی جائے تو ایران کو دوبارہ اپنی صلاحیتیں بحال کرنے میں کم از کم 20 سال لگیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اچیو کرنا تھا ہم نے کر لیا، اور یہی ہماری جو ہے وہ لیگیسی ہے۔ ہم چاہیں بھی تو آج ایران سے نکل سکتے ہیں، لیکن دوستو چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایسے وقت میں یہاں سے نکلنا اوبویسلی ان کے اپنے گھر میں ایک طوفان آئے گا۔ لوگ ان سے ضرور سوال کریں گے کہ آپ نے اب تک امریکی عوام کو ماں سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں دیا، اور آپ بار بار یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن میں آپ کو نظر بھی آئے گا۔ دوستوں میں آپ کو نا ایک خبر اسی سے جڑی یہ بھی دے دوں کہ اسرائیل کے لبنان سرحد پر جھڑپ کے دوران ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے جی، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ان کے ڈرونز تھے اس کو استعمال کیا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آج ایک اور دعویٰ ایران کے حوالے سے اسرائیلی حکام کا جی سامنے آیا، اور وہ دعویٰ یہ ہے جی کہ ہم نے اپنے آئرن ڈوم کو بہترین طریقے سے استعمال کیا، اور اس نے اپنے 99.9% جو اہداف ہیں وہ بڑی کامیابی سے پورے کیے۔ اگر یہ بات درست ہے اور یہ آپ کا دعویٰ درست ہے، تو جو تصویر تل ابیب کی تھی، اسرائیل کے مختلف حصوں کی تھی، وہ کیسے ممکن ہوا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل اس چیرتے ہوئے اس نظام کو اپنے اہداف کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ بلڈنگز کھنڈرات بن گئے، اور لوگوں نے پھر دکھایا، اور آپ کو نا درجنوں ایسی ویڈیوز ملیں گی، تصویریں ملیں گی جس میں دنیا کو دکھایا گیا کہ انہوں نے فلسطین کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ آج دیکھو کہ تل ابیب بھی ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ تو امریکہ اسرائیل اب ایک نیریٹو بلڈنگ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنا جو فیس سیونگ ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف یہ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے بھی مشکلات ہیں، اور وہاں پر بھی ایک نیا اتحاد بن رہا ہے، اور اس نے سدا اس کرسی پہ بیٹھے نہیں رہنا، اور وہ بھی اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے کہ میں وہ واحد وزیر اعظم ہوں جس نے گریٹر اسرائیل کے لیے ایران کو ٹکر دی، اور دیکھو ہم اپنے اہداف کو حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن امریکہ کو اپنے اہداف حاصل نہیں ہوئے تو اسرائیل کو کیسے ہونے تھے؟ اسرائیل نے صرف حملے کیے، اسرائیل نے صرف لوگوں کو مارا، اسرائیل نے صرف بچوں کو شہید کیا، اسرائیل نے صرف مڈل ایسٹ کے اندر ایک تباہی مچائی ہے۔ اسے کوئی بھی ہدف حاصل کرنے کی جو اس کی خواہش تھی، یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ چینی اور امریکی صدور عالمی امن و ترقی سے متعلق اہم امور پر بات کریں گے، اور جو ایجنڈا ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے چینی وزیر خارجہ کی طرف سے۔ پیر کو چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور عالمی امن و ترقی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین اور امریکہ کو برابری، احترام اور باہمی فائدے کے جذبے کے تحت تعاون کو وسعت دینے اور اختلافات کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی کہ پاکستان بھی جا رہا ہے جی، اور صدر صاحب کو تو خیر فیکٹری مالکان سے ان کی ملاقات کروائی گئی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب جاتے ہیں ان کی ملاقاتیں کس کس سے ہوتی ہیں، اور ہم چین کے اندر جو مذاکراتی ٹیبل یا ہم پیغام لے کر جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ چائنا کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جائیں چائنا میں ملاقات کریں، اس سے پہلے پاکستان کے ذریعے چین کو جو ہے وہ پیغام دے دیا جائے۔ تو اس میں پاکستان کا جانا یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنس اس پوری سچویشن کے اندر ہے۔ اور پھر کچھ خبریں ایسی بھی آئی ہیں، اور یہ پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا پاکستان کے اندر سے، کہ عین ممکن ہے کہ جب صدر صاحب چائنا جائیں اس سے پہلے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے وہ پاکستان رکیں، پاکستان کی قیادت سے ملاقات کریں۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔